बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि रात की खामोशी में अचानक दिल भारी हो जाए, आंखों के सामने अपने मरहूम माँ बाप का चेहरा आ जाए और दिल के अंदर एक सवाल बार बार उठे कि क्या वो भी मुझे याद करते होंगे? क्या मेरी दुआ वाकई उन तक पहुंचती है या शायद मैं देर कर रहा हूं? यह एहसास सिर्फ आपका नहीं, ये तकरीबन हर उस इंसान के दिल की आवाज है जिसने अपने वालिदैन को खो दिया हो। कभी दिल में मोहब्बत जागती है, कभी पछतावा कि काश उनके होते हुए ज्यादा खिदमत की होती, कभी खौफ कि कहीं हमने उनका हक तो अदा नहीं किया, और कभी उम्मीद कि शायद एक सच्ची दुआ आज भी उन तक पहुंच सकती है। आज हम सिर्फ जज्बाती बातें नहीं करेंगे, बल्कि कुरान और सही अहादीस की रोशनी में यह समझने की कोशिश करेंगे कि मौत के बाद क्या होता है, बरज़ख क्या है और कब्र की जिंदगी में शऊर की क्या कैफियत होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे रूह को जगाने वाले मौज़ूआत आप तक मुसलसल पहुंचते रहें, तो रूहाल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची दुआ इंसान के अपने दिल को भी बदल देती है। इंसान जब मौत का लफ्ज सुनता है तो अक्सर दिल में एक खामोशी सी छा जाती है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि मौत इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की इब्तिदा है। कुरान करीम हमें वाज़ेह तौर पर एक ऐसे मरहले के बारे में बताता है जिसे बरज़ख कहा जाता है। सूरह अल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान की मौत के बाद एक पर्दा है, एक फासले की जिंदगी है जो कयामत तक जारी रहती है। ये वो मरहला है जहां इंसान दुनिया से जा चुका होता है, लेकिन आखिरत के मुकम्मल फैसले से पहले एक खास हालत में होता है। इसका मतलब यह है कि मौत के बाद मुकम्मल बेखबरी नहीं होती, बल्कि एक अलग नौइयत का शऊर मौजूद होता है, जिसकी कैफियत दुनिया जैसी नहीं मगर बिल्कुल खत्म भी नहीं। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि कब्र की जिंदगी को दुनिया की जिंदगी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम अक्सर अपनी अक्ल से सोचते हैं कि अगर जिस्म मिट्टी में है तो शऊर कैसे बाकी रह सकता है, लेकिन इस्लाम हमें बताता है कि रूह की हकीकत हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी है। जैसे ख्वाब की हालत में इंसान जिस्म से जुदा होकर भी देखता, महसूस करता और याद रखता है, इसी तरह बरज़ख की जिंदगी भी एक ऐसी हकीकत है जिसकी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए अहले इल्म हमेशा ये ताकीद करते हैं कि कब्र की जिंदगी को ना मुकम्मल दुनिया समझा जाए और ना मुकम्मल अदम। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ऐसे वाकयात मौजूद हैं जो हमें इस हकीकत के करीब ले जाते हैं। जंग बदर के बाद जब दुश्मनों के मकतूलीन को एक कुएं में डाला गया तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खिताब फरमाया। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो मर चुके हैं? तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं रखते। इस वाक़े से उलमा ये समझाते हैं कि मौत के बाद शऊर की एक कैफियत बाकी रहती है, चाहे इसकी नौइयत दुनिया जैसी ना हो। ये बात भी याद रखना जरूरी है कि हर शख्स की बरज़खी हालत उसके ईमान और आमाल के मुताबिक होती है। बाज लोगों के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और बाज के लिए आजमाइश की जगह, लेकिन दोनों सूरतों में रूह की एक कैफियत मौजूद रहती है जिसमें इंसान अपने हाल को महसूस करता है। यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी असल में तैयारी है, क्योंकि कब्र का मरहला इंसान की आखिरत का पहला पड़ाव है। जब हम ये सुनते हैं तो दिल के अंदर एक और सवाल पैदा होता है, अगर बरज़ख में शऊर की कोई कैफियत मौजूद है, अगर रूह अपने हाल को महसूस करती है, तो फिर क्या दुनिया के लोगों से इसका कोई ताल्लुक बाकी रहता है? क्या मोहब्बत के रिश्ते खत्म हो जाते हैं या किसी न किसी सूरत बाकी रहते हैं? यही वो मकाम है जहां से हमारी आज की गुफ्तगू का असल दरवाजा खुलता है, क्योंकि जब ये समझ आ जाए कि बरज़ख में शऊर की एक कैफियत बाकी रहती है, तो अगला सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि क्या मरने वाले अपनी औलाद को याद करते हैं
اور کیا وہ ہماری دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں؟ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موت کے بعد برزخ کی زندگی میں شعور کی ایک خاص کیفیت باقی رہتی ہے تو دل میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس نے آپ کو اس ویڈیو تک پہنچایا ہے۔ کیا مرنے والے اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں؟ کیا محبت کا وہ رشتہ جو دنیا میں تھا موت کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا کسی نہ کسی صورت باقی رہتا ہے؟ اسلام اس معاملے میں ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ نہ ہم ایسے دعوے کریں جن کی کوئی دلیل نہ ہو، اور نہ ہی اس محبت کو مکمل ختم سمجھ لیں جسے اللہ نے خود انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اسلامی علماء نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مرنے والے کی دنیا سے تعلق کی کیفیت دنیا جیسی نہیں رہتی، لیکن یہ کہنا بھی درست نہیں کہ وہ مکمل طور پر ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ برزخ ایک الگ عالم ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اور ہمیں وہی بات ماننی چاہیے جو قرآن و سنت اور معتبر علماء کی تشریحات سے ثابت ہو۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ موت کے بعد انسان کا دنیا سے ہر تعلق ختم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہو، لیکن اہل علم وضاحت کرتے ہیں کہ تعلق کی نوعیت بدل جاتی ہے، مکمل ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ بعض اوقات مرنے والوں کو زندوں کے اعمال سے خوشی یا غم ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں غلو سے روکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مرنے والے ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یا ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ بالکل بے حس اور بے خبر ہو گئے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس حد تک چاہے، جس طریقے سے چاہے، کچھ تعلق باقی رکھتا ہے، اور اس کی مکمل حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ خوابوں کے بارے میں بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں۔ کئی افراد کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں اپنے مرحوم والد یا والدہ کو دیکھا اور ان سے بات کی۔ علماء اس بارے میں احتیاط کی تلقین کرتے ہیں۔ سچے خواب ایک حقیقت ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اچھے خواب کو نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے، لیکن ہر خواب کو یقینی پیغام سمجھ لینا درست نہیں۔ خواب کبھی انسان کے اپنے جذبات اور یادوں کا عکس بھی ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرحوم والدین کو دیکھے تو اسے امید اور دعا کی طرف راغب ہونا چاہیے، لیکن ایسے خوابوں کی بنیاد پر عقیدہ یا قطعی فیصلے نہیں بنانے چاہیے۔ اسلام ہمیشہ ہمیں توازن سکھاتا ہے، جہاں امید بھی ہو اور احتیاط بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور ان کے طرز عمل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ مرنے والوں کے ساتھ تعلق کو بالکل ختم نہیں سمجھتے تھے۔ وہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے، ان کی مغفرت مانگتے اور ان کے لیے صدقہ کرتے تھے۔ اگر مرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہ رہتا تو صحابہ اس قدر اہتمام کیوں کرتے؟ یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ محبت کا رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، بلکہ دعا اور نیکی کے ذریعے جاری رہ سکتا ہے۔ انسان کے دل میں جو سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہمیشہ بے معنی نہیں ہوتی۔ یہاں ایک حقیقت بہت اہم ہے، محبت کا رشتہ جسمانی موجودگی سے زیادہ روحانی تعلق پر قائم ہوتا ہے۔ دنیا میں جب والدین موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کی خدمت، ان کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کے چہرے کو دیکھنے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن موت کے بعد یہی محبت دعا، احسال ثواب اور نیکی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وہ پل ہے جو دنیا اور برزخ کے درمیان قائم رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم مصروف ہو جاتے ہیں، زندگی کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ دعائیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کے اندر موجود محبت کبھی مکمل ختم نہیں ہوتی، بس وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کبھی کسی لمحے اچانک جاگ اٹھتی ہے، جیسے رات کی تنہائی میں ایک یاد دل کو چھو جائے۔ ایک حقیقی مثال کو تصور کریں۔ ایک شخص اپنی زندگی میں بہت مصروف تھا، کام، ذمہ داریاں، دنیا کی دوڑ۔ والدین کی وفات کے بعد شروع میں وہ روز دعا کرتا رہا، پھر آہستہ آہستہ مصروفیات بڑھ گئیں اور دعائیں کم ہوتی گئیں۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بچپن کے گھر میں ہے، جہاں اس کی والدہ کی آواز گونج رہی ہے۔ خواب سے جاگنے کے بعد اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے کسی نے اسے یاد دلایا ہو کہ محبت صرف یادوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی زندہ رہتی ہے۔ اس دن کے بعد اس نے روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دی اور اس کی زندگی میں سکون واپس آنے لگا۔
چاہے خواب صرف اس کے دل کی آواز تھا یا کوئی روحانی اشارہ، اصل تبدیلی اس کی نیت اور عمل میں آئی۔ یہی اسلام کا پیغام ہے کہ ہم جذبات کو عمل میں بدلیں۔ جب ہم یہ سب سمجھتے ہیں تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ محبت کا رشتہ موت سے ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ دنیا میں ملاقاتیں ہوتی تھیں، اب دعا کا رابطہ ہے۔ دنیا میں گفتگو تھی، اب نیکی کا تحفہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال دل میں جنم لیتا ہے، اور شاید یہی سب سے اہم سوال ہے۔ اگر محبت باقی رہتی ہے، اگر تعلق کسی نہ کسی صورت قائم رہتا ہے، تو کیا ہماری دعائیں واقعی قبر تک پہنچتی ہیں؟ لیکن صرف یاد کرنا کافی نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری دعائیں واقعی قبر تک پہنچتی ہیں؟ جب ہم محبت اور تعلق کی بات کرتے ہیں تو دل خود بخود اس سوال کی طرف جاتا ہے جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ کیا واقعی اولاد کی دعا قبر تک پہنچتی ہے؟ کیا ہماری زبان سے نکلنے والی وہ چند سادہ سی دعائیں برزخ کی دنیا میں کسی اثر کا سبب بنتی ہیں؟ اسلام اس سوال کا جواب صرف جذبات کے ذریعے نہیں، بلکہ واضح اور مضبوط دلائل کے ذریعے دیتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور اور صحیح حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث نہ صرف ایک اصول بیان کرتی ہے بلکہ ایک گہری حقیقت بھی واضح کرتی ہے کہ اولاد کی دعا محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی رابطہ ہے جو دنیا اور برزخ کے درمیان قائم رہتا ہے۔ اس حدیث کو جب علماء نے بیان کیا تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ نیک اولاد کی دعا کا ذکر الگ سے ہونا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اولاد کی دعا اللہ کے ہاں ایک خاص وزن رکھتی ہے۔ جب کوئی بیٹا یا بیٹی سچے دل سے اپنے والدین کے لیے مغفرت مانگتے ہیں تو وہ دعا ایک تحفہ بن جاتی ہے، ایک ایسی روشنی جو قبر کی تاریکی میں بھی اثر رکھ سکتی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کا اثر کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی آنکھ سے دیکھنے کے عادی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے تو شاید کچھ ہو نہیں رہا، لیکن روحانی حقیقتیں ہمیشہ ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا اثر اللہ کی رحمت کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اثر برزخ تک پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ علماء کرام نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر کے مرحوم کے درجات بلند فرما سکتا ہے۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بندے کے درجات جنت میں بلند کیے جاتے ہیں تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ اضافہ کیسے ہوا، تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے۔ یہ تصور صرف ایک امید نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے الفاظ، ہماری نیت اور ہماری دعائیں کسی کی آخرت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ سوچیں، اگر دنیا میں ہم کسی کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دعا جو اللہ کی بارگاہ میں اٹھتی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ دعا کا روحانی اثر صرف درجات کی بلندی تک محدود نہیں بلکہ یہ رحمت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ جب انسان اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کو بھی نرم کر رہا ہوتا ہے، اپنے اندر شکر اور محبت کو زندہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، کیونکہ دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دوسروں کے لیے رحمت کا وسیلہ بنتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو روزمرہ کی زندگی میں بہت مصروف ہیں، وقت نہیں ملتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا کے لیے لمبے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف چند لمحے، چند سچے الفاظ اور ایک مخلص دل کافی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا جو دور شہر میں رہتا ہے اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، لیکن ہر رات سونے سے پہلے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ شاید اسے خود اندازہ نہ ہو کہ اس کی یہ چھوٹی سی عادت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی قدر رکھتی ہے۔ یہی نیک اولاد کی دعا ہے جسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے کے بعد جاری رہنے والے اعمال میں شمار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے ایک جاری صدقہ بن سکتی ہے، ایک ایسا تحفہ جو موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ جب ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اب بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں، کہ ہمارا رشتہ ختم نہیں ہوا بلکہ ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے۔
یہی احساس انسان کے اندر امید کو زندہ رکھتا ہے اور اسے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ شاید اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو دل میں عجیب سا سکون آتا ہے، جیسے کوئی خاموش رابطہ قائم ہو گیا ہو۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، شاید آپ کی ایک دعا جو آپ نے آج دل کی گہرائی سے مانگی قبر میں روشنی بن جائے۔ شاید آپ کے چند الفاظ کسی مرحوم کے درجات کو بلند کر دیں۔ یہ خیال خود انسان کے دل کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی سوال ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر دعا واقعی قبر تک پہنچتی ہے، اگر اس کا اثر ہوتا ہے، تو کیا مرنے والے اس دعا کا انتظار بھی کرتے ہیں؟ کیا برزخ میں امید کا کوئی احساس باقی رہتا ہے؟ اگر دعا پہنچتی ہے تو کیا مرنے والے اس کا انتظار بھی کرتے ہیں؟ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ دعا واقعی قبر تک پہنچ سکتی ہے تو دل میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر جذبات انسان کو شدت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیا مرنے والے انتظار کرتے ہیں؟ کیا قبر میں امید باقی رہتی ہے؟ یہاں اسلام ہمیں بہت خوبصورت لیکن متوازن انداز سکھاتا ہے۔ ہمیں نہ ایسی باتیں کرنی چاہیے جو دلیل سے ثابت نہ ہوں، اور نہ ہی ایسی سختی اختیار کرنی چاہیے کہ روحانی حقیقتوں کو مکمل طور پر انکار کر دیں۔ لفظ انتظار کو اگر دنیاوی معنی میں لیا جائے تو شاید یہ درست نہ ہو، کیونکہ برزخ کی زندگی دنیا جیسی نہیں ہے جہاں انسان گھڑی دیکھ کر انتظار کرے۔ لیکن علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کو نیکی پہنچنے پر خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں امید دیتی ہے کہ ہمارے اعمال اور دعائیں بے اثر نہیں جاتی۔ کئی اہل علم نے روایات کی روشنی میں یہ سمجھایا ہے کہ جب زندہ لوگ مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر مرحوم تک پہنچا سکتا ہے، اور یہ ان کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ ہم انتظار کو ایک جذباتی تصور کے بجائے ایک روحانی حقیقت کے طور پر سمجھیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ مرنے والا دنیا کے انداز میں ہر لمحہ کسی خاص دعا کا انتظار کر رہا ہو، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ برزخ میں نیکی پہنچنے پر اللہ کی رحمت کے ذریعے خوشی اور راحت کا احساس دیا جاتا ہے۔ یہی وہ توازن ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، تاکہ ہم نہ تو غلو کریں اور نہ ہی حقیقت کو کم سمجھیں۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ زندہ لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور علماء نے اس موضوع پر مختلف آراء دی ہیں۔ کچھ روایات کے مطابق مومن کے اچھے اعمال دیکھ کر مرحوم خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کر غم محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہر روایت کی صحت اور اس کی تشریح کو سمجھنا لازم ہے۔ ہمیں ایسی باتوں کو یقین کے ساتھ بیان کرنا چاہیے جو معتبر علماء نے قبول کی ہوں، اور ان کو جذباتی کہانیوں کی شکل میں بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ اس کے اعمال کی اہمیت صرف اس کی اپنی زندگی تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر اس کے خاندان اور مرحومین سے تعلق میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی بہت اہم ہے، اور وہ ہے نافرمان اولاد کا اثر۔ اسلام میں والدین کے حقوق بہت بلند رکھے گئے ہیں، اور نافرمانی کو بڑی آزمائش سمجھا گیا ہے۔ اگر نیک اولاد کی دعا والدین کے درجات بلند کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اولاد کے برے اعمال ایک روحانی درد کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کو خوف پھیلانے کے انداز میں نہیں بلکہ اصلاح کے انداز میں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر کسی نے ماضی میں کوتاہی کی ہے تو وہ آج سے اپنی نیت بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک انسان زندہ ہے۔ ایک عام اور قابل فہم منظر کو تصور کریں۔ ایک انسان صبح سے شام تک مصروف رہتا ہے، کام، گھر، ذمہ داریاں، سوشل میڈیا، دنیا کی دوڑ۔ کبھی کبھار دل میں خیال آتا ہے کہ آج والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن پھر کوئی کام آ جاتا ہے اور وہ خیال پیچھے رہ جاتا ہے۔ دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں، اور ہفتے مہینوں میں۔ پھر کسی رات اچانک کوئی یاد، کوئی پرانی تصویر یا کسی کی بات دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے، اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے دیر کر دی۔ یہی میں وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ دعا صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک تعلق ہے جسے زندہ رکھنا ضروری ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ مصروفیت بہانہ نہیں بن سکتی، کیونکہ دعا کے لیے بڑے مواقع نہیں بلکہ سچا دل چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے دل میں وہ توفیق پیدا کر دیتا ہے۔
کبھی کسی آیت کو سن کر، کبھی کسی یاد کو محسوس کر کے، کبھی کسی خواب کے ذریعے انسان کے اندر وہ جذبہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو بار بار موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رشتوں کو نیکی کے ذریعے زندہ رکھ سکے۔ لیکن یہاں ایک سوال ایسا ہے جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور جس کا سامنا ہر انسان کسی نہ کسی لمحے میں کرتا ہے۔ اگر دعا اتنی اہم ہے، اگر نیکی مرحوم تک پہنچ سکتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب اولاد دعا کرنا چھوڑ دے؟ کیا ہوتا ہے جب وقت گزرنے کے ساتھ یادیں کمزور ہو جائیں اور زبان خاموش ہو جائے؟ لیکن ایک سوال جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، جب ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر اولاد دعا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں گلٹ میں ڈوبنے نہیں دیتا، بلکہ بیداری کی طرف بلاتا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان اپنے ماضی کی غلطیوں میں اتنا پھنس جائے کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ رہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل جاگ جائے اور انسان سمجھ لے کہ ابھی بھی وقت ہے۔ والدین کا حق اسلام میں بہت بلند ہے۔ قرآن بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کو عظیم نیکیوں میں شمار کیا ہے۔ جب والدین دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کی خدمت عبادت ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور نیکی کرنا محبت کی وہ شکل بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی کی مصروفیات انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ شروع میں جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے تو انسان بہت دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دل کی شدت کم ہو جاتی ہے، معمولات بدل جاتے ہیں اور کبھی کبھار دعا بھی بھول جاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اب سب ختم ہو گیا یا کوئی امید باقی نہیں رہی، بلکہ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص سالوں تک دعا نہ کرے اور پھر ایک دن دل سے توبہ کر کے دعا شروع کرے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے بند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ وقت کو نہیں دیکھتا، دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بار بار یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ اس نے کوتاہی کی ہے تو یہی احساس خود اللہ کی طرف واپسی کی پہلی نشانی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت دیر کر دی، اب کیا فائدہ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کو یہی سوچ دے کر نیکی سے دور رکھتا ہے۔ اسلام ہمیں امید دیتا ہے کہ جب بھی انسان اللہ کی طرف پلٹے وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ شاید آج کی ایک سچی دعا کئی سال کی خاموشی کے بعد اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو۔ یہاں ایک حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر اولاد دعا نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ والدین کی حالت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے یا اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے بھی کھول سکتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں، لیکن اس کے باوجود اولاد کی دعا ایک خاص تحفہ ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے، اور اس تحفے سے محروم رہنا یقیناً ایک نقصان ہے۔ اسی لیے ہمیں گلٹ کے بجائے ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا کہ میں نے اب تک کیا نہیں کیا سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں آج سے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک کہانی کو تصور کریں جو شاید بہت سے لوگوں کی زندگی سے ملتی جلتی ہو۔ ایک شخص اپنے کیریئر میں بہت مصروف تھا۔ اس کے والدین کی وفات ہوئی تو کچھ عرصہ اس نے بہت دعا کی، لیکن پھر زندگی کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے معمولات میں کھو گیا۔ سال گزر گئے۔ ایک دن وہ ایک جنازے میں گیا جہاں امام نے والدین کے حقوق اور اولاد کی دعا کی اہمیت پر بات کی۔ اس کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا ہو۔ وہ گھر واپس آیا، رات کو خاموشی میں بیٹھا اور برسوں بعد اپنے والدین کے لیے دل سے دعا کی۔ اس لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی محسوس ہوا۔ اس نے اگلے دن سے اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کی۔ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کو لازم کر لیا۔ شاید دنیا کی نظر میں یہ ایک چھوٹا عمل تھا، لیکن اس کے دل میں یہ ایک نئی ابتدا تھی۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دیر کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی دیر ہی وہ لمحہ ہوتی ہے جہاں سے سچی واپسی شروع ہوتی ہے۔
یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کے لیے دعا کرنا صرف ان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اولاد کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو انسان اپنے والدین کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کے دل میں نرمی اور برکت پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں اپنے اندر سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی تعلق دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ اس احساس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ روحانی پل ہے جو دنیا اور برزخ کے درمیان قائم رہتا ہے۔ آخر میں ایک اہم حقیقت سمجھنا ضروری ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنی دیر کی، سوال یہ ہے کہ ہم اب کیا کریں گے، کیونکہ ماضی بدل نہیں سکتا لیکن حال ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر آج دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے تو یہی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ہم نے دیر کی بلکہ یہ ہے کہ آج سے کیا شروع کریں، کیونکہ اسلام ہمیں ماضی کے بوجھ میں دبنے کے لیے نہیں بلکہ حال کو بدلنے کے لیے سکھاتا ہے۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحوم ماں باپ تک ہماری محبت پہنچے تو اس کا سب سے آسان اور سب سے طاقتور راستہ دعا ہے۔ روزانہ کی چھوٹی دعائیں جو شاید ہمیں معمولی لگتی ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد چند لمحے نکال کر کہنا، یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یہ چند الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ ایک روحانی تعلق کو زندہ رکھتے ہیں۔ دعا لمبی ہونا ضروری نہیں، دل سے ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک مکمل وقت نہ ہو تب تک دعا مؤثر نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سچی بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ ایک ایسا راستہ ہے جو مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مرحوم والدین کے نام پر کسی کو پانی پلائے، کسی ضرورت مند کی مدد کرے، مسجد میں حصہ ڈالے یا کسی طالب علم کی تعلیم میں مدد کرے تو یہ سب ایسے اعمال ہیں جو جاری رہ سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا مطلب صرف بڑے کام نہیں ہوتے، کبھی ایک قرآن کسی مسجد میں رکھ دینا، کسی بچے کو دینی کتاب تحفہ دینا یا کسی کو اچھی بات سکھانا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اصل نقطہ نیت ہے، کیونکہ جب نیت یہ ہو کہ یا اللہ اس کا اجر میرے والدین کو پہنچا دے تو امید ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے گا۔ قرآن پڑھ کر ایصال ثواب بھی ایک ایسا عمل ہے جسے بہت سے علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کا اجر اس کے مرحومین تک پہنچا دیا جائے تو یہ محبت کا ایک خوبصورت اظہار بن جاتا ہے۔ اس عمل کا فائدہ صرف مرحوم تک نہیں بلکہ پڑھنے والے کے دل پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات دل کو نرم کرتی ہیں، انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہیں اور اس کے اندر وہ سکون پیدا کرتی ہیں جو شاید دنیا کی کسی اور چیز سے حاصل نہ ہو۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کا رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ ایک روحانی تسلسل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا تحفہ جو اولاد اپنے والدین کو دے سکتی ہے وہ اپنی نیک زندگی ہے۔ اگر اولاد سچائی، دیانت، نماز، اخلاق اور نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یہ خود والدین کے لیے ایک جاری صدقہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی انسان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دل کو خوش کرتا ہے تو اس کی تربیت اور اس کے والدین کی محنت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اولاد کا ہر اچھا عمل ایک طرح سے والدین کے لیے بھی خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے صرف مخصوص عبادات نہیں بلکہ پوری زندگی کو نیکی کی طرف موڑنا بھی والدین کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، شاید آج کی آپ کی ایک دعا قبر کی تنہائی کو روشنی میں بدل دے۔ شاید آج آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک سچی کسی مرحوم کے لیے راحت کا سبب بن جائے۔ شاید آپ کا ایک چھوٹا سا عمل جو آپ کو معمولی لگتا ہے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہو۔ یہی امید اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، چاہے ہم نے دیر کی ہو، چاہے ہم بھول گئے ہوں، دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ آخر میں دل کی گہرائی سے ایک بات یاد رکھیں، محبت ختم نہیں ہوتی، بس اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ دنیا میں والدین کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا محبت تھی، آج ان کے لیے دعا کرنا محبت ہے۔ دنیا میں ان کے لیے کچھ خریدنا محبت تھی، آج ان کے نام پر صدقہ کرنا محبت ہے۔ دنیا میں ان کی خدمت عبادت تھی، آج ان کی مغفرت مانگنا عبادت ہے۔ یہی وہ رشتہ ہے جو موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔
अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो अभी कमेंट्स में लिखें, या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, ताकि ये दुआ सिर्फ आप तक महदूद ना रहे बल्कि एक इज्तिमाई दुआ बन जाए। रोहाल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रूह को जगाने वाली बातें आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और का दिल भी इसी लम्हे इस पैगाम का मुंतजिर हो। और जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या मरने वाले हमें देख सकते हैं या हमारी आवाज सुन सकते हैं? क्या बरज़ख और दुनिया के दरमियान कोई ऐसा राज है जिसे हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए? अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो इसी मौजू पर हो तो जरूर बताएं, क्योंकि अगला सफर शायद इससे भी ज्यादा गहरा और हैरान कुन हो सकता है। अल्लाह हाफिज।